बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया, उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों को एक नाकाबिले यकीन तारीखी और इबरतनाक शिकस्त दे दी है, जिस बात का एतराफ़ तकरीबन 906 दिनों बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बयान के ज़रिए, उनके एक तर्जुमान के एक बयान के ज़रिए बाकायदा तौर पर यह एतराफ़ कर लिया गया है कि कैदी 804 ने इस वक्त सारे के सारे रवायती सियासी माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को बाकायदा तौर पर नफसियाती मरीज़ बना दिया है। ये बात आप जहन में रखें कि पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया, उनके हैंडलर्स और सहूलतकार, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नाजायज़, गैर आइनी और गैर कानूनी अदालतें और मुक़्तदर हल्के जो कि आइन और कानून से हटकर पाकिस्तान के तमाम तर सियासी मामलात में दखल अंदाजी बरकरार रखे हुए हैं, आज जुमेरात के दिन जब इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है और जब मैं ताज़ा तरीन अपडेट्स अडयाला जेल से आपके बाहर रखने जा रहा हूँ, आपको ये बताना अज़ हद ज़रूरी कि 906 दिनों की तवील कैद काटने के बाद बिलाखिर इमरान खान साहब के मुकाबले में पाकिस्तान के ताकतवर जो एक बाकायदा सियासी माफिया है, गुज़श्ता तकरीबन 50-60 बरसों से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है, और जनाब उनके पीछे जो हैंडलर्स और जो सलतकार हैं वो इस नतीजे के ऊपर पहुंच चुके हैं कि वो इस तरह से ये तमाम तर हरबे अपनाने के बावजूद इमरान खान साहब को शिकस्त नहीं दे सकते, और उनकी जानिब से उठाए जाने वाले जो ताज़ा तरीन इक़दामात हैं वो ये बात ज़ाहिर कर रहे हैं कि नफसियाती मर्ज़ के बिल्कुल आखिरी दर्जे पर ये हैंडलर्स, माफिया और सहूलतकार पहुँच चुके हैं। मैं पहले ताज़ा तरीन मनाज़र अडयाला जेल के आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन है। इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं, इमरान खान साहब के वकला मौजूद हैं, पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पार्टी रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी मौजूद हैं। वो क्या बात कर रहे हैं पहले हम आपके सामने गोश गुजार करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको तर्जुमान के उस बयान की जानिब लेकर बढ़ेंगे। ये आप सुन सकते हैं, मैं आपके सामने सुहेल आफरीदी साहब की एक स्टेटमेंट रख रहा हूँ, वो देखिए वो क्या बात कर रहे हैं, गौर से सुनिए। तमाम पार्लियामेंटेरियंस बेशतर आ चुके हैं और बाकी पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, हम यहीं पर हैं। दूसरी बात जो सलमान अकरम राजा साहब ने की, मैं भी उनको सेकंड करता हूं कि ये हमारे लीडर की ज़िंदगी का इशू है और इसको हम नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होने देंगे। पूरी कौम अलर्ट रहें, इंशाल्लाह ताला हम आज रात यहीं गुजारेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की और ज़ाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से आज की रात अडयाला जेल के बाहर गुजारने का ऐलान कर दिया गया है, और कारकुनान को उन्होंने कॉल भी दे दी है कि इस वक्त भी बड़ी तादाद में कारकुनान अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। मज़ीद कारकुनान भी पहुँचें, पार्टी रहनुमा भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मज़ीद पार्टी रहनुमाओं को भी पहुँचने की उन्होंने हदायत कर दी है। मामला ये है कि आज हुकूमत की जानिब से वज़ीर अताउल्लाह तारड़ साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया था उनके आँख के मुआयने के लिए, और अब ये सवाल उठाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से कि दुनिया के किस आइन के अंदर, किस कानून के अंदर, किस हुकूमत के अंदर जमहूरियत हो, मार्शल लॉ हो, किसी किस्म का कोई निज़ाम हो कि आप इस तरह से एक पेशेंट को, एक कैदी को जब जेल से अस्पताल मुंतकिल करें तो उनके अहल खाना को इस हवाले से ना बताया जाए, उसकी तफसीलात से ना आगाह किया जाए, ना उनकी मुलाकात ना कराई जाए, और इस तरह से फिर इस सर्जरी के बाद जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की आँख की इब्तदाई सर्जरी की गई है, उसके बाद कैसे क्यों कर ये मुमकिन हो सकता है कि आप इमरान खान साहब के रिश्तेदारों को, उनके अहल खाना को मुतला किए बगैर ना सिर्फ आप उन्हें अस्पताल लेकर आएँ और उसके बाद इस सर्जरी के बाद बजाय ये कि उन्हें ICU के अंदर रखा जाए, उनकी केयर की जाए, उन्हें इस तरह की सख्त तरीन कैद के अंदर दोबारा से मुंतकिल कर दिया जाए। और आलमी मीडिया इस वक्त
کیا خبر کر رہا ہے، اس وقت کیا معلومات دے رہا ہے کہ عمران خان کا مستقل علاج ضروری ہے ورنہ آنکھ کی بینائی جا سکتی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی خبر، لیکن پاکستانی میڈیا کے اندر اس حوالے سے بدترین سنسرشپ ہے، اور پاکستانی میڈیا کے وہ تمام وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی جو ہیں، وہ چند دن پہلے اہم عسکری شخصیت کی جانب سے دی جانے والی ایک بریفنگ جس میں صحافی اور یوٹیوبرز شامل تھے، اس کے اوپر قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ کیا جناب کوئی ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، یا کیا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے کہ موجودہ جو کچھ معاملات ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور باقاعدہ طور پر ایسے لوگوں کو پیار سے، محبت سے، پچکار کے، دیگر طریقوں سے، دھونس سے، دھاندلی کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے ان سے اس قسم کی تحریریں لکھوائی جا رہی ہیں کہ جناب جیسے جنرل باجوہ صاحب کے دور کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی تھی، اور اب یہ تاثر دوبارہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی تعلق عمران خان صاحب کی قید کے ساتھ ہے، نہ ہی ان کا کوئی تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر جو پابندیاں ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور نہ ان کا کوئی تعلق حالیہ فیصلوں کے حوالے سے ہے جو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے ہوئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آواز پر یس سر کہنے کے حوالے سے ہوئے ہیں، اس کو صرف اور صرف حکومت کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام تر لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ماضی کے اندر جو عمران خان صاحب کا نام لکھ کر ریٹنگ حاصل کرتے رہے، جیسے موصوف بلال غوری صاحب کا آج ایک آرٹیکل جنگ اخبار کے اندر چھپا جس میں انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے ان تمام تر معاملات کا تو عمران خان صاحب سے تعلق ہی نہیں ہے، اور جو لوگ عشق عمران میں مبتلا تھے، یوٹیوبرز، انہوں نے اگر اس قسم کے سوالات کیے ہیں کہ جناب حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ تمام تر فیصلے تو جو ہے وہ فوج کی جانب سے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو اس بارے میں کسی قسم کی کوئی آگاہی نہیں ہے، مطلب حیرت ہوتی ہے کہ آخرکار کتنے بڑے لیول کے کس قسم کے ان کے کمپرومائزز ہیں کہ جناب یہ یہاں تک بھی لکھنے کو تیار ہیں اس ماحول کے اندر جو کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر چھوٹی سی بات کے اوپر بھی چیخیں مچا دیا کرتے تھے، آج بجائے یہ کہ اس بات کے اوپر ذکر کریں کہ کیسے پاکستان میں آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے، کیسے ایک قیدی کو اڈیالہ جیل سے رات کی تاریکی میں پیمز اسپتال لایا جاتا ہے، ان سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، نہ انہیں آگاہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ابتدائی سرجری کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا جاتا ہے، 100 سے زائد دن ہو گئے ان کے اوپر ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے، اور 900 سے زائد دن ہو گئے انہیں غیر آئینی غیر قانونی قید کے اوپر میں رکھا ہوا ہے، اور بجائے یہ کہ اس کے اوپر آپ کو گفتگو کریں، موصوف بلال غوری صاحب کو ابھی تک ماضی کی وہ تمام تر چیزیں یاد ہیں۔ بھئی کلمہ حق تو وہ ہے نا جو آپ جابر سلطان جو وقت کا ہے آپ اس کے سامنے بولیں، اس کے سامنے بات کریں، ماضی کے آپ ہمیں قصے سنانا چھوڑیں کہ فلاں وقت میں کیا ہوا تھا اور فلاں نے کیا کیا تھا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتے تو پھر اس قسم کی تحریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کہاں سے کیسے اور کیوں کر بول رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی باقاعدہ ترجمانی کرنے والے انصار عباسی صاحبان جیسے لوگوں کی جانب سے اس قسم کے پیغامات، اس قسم کی تحریریں جو کہ بار بار عمران خان صاحب تک ڈیل کے لیے NRO حاصل کرنے کے لیے پہنچائی جاتی ہیں، اور جب عمران خان صاحب کی جانب سے انکار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دھمکی امیز قسم کے پیغامات، دھمکی امیز قسم کی خبریں، دھمکی امیز قسم کے میسیج ان کے ذریعے آتے ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک ایسی ناقابل یقین، عبرتناک اور ایک حتمی اور فائنل شکست کا اعتراف ہے، تاریخی شکست کا اعتراف ہے جو اس سے پہلے پاکستان کے اندر مقتدر حلقوں کو کسی بھی مقبول سیاستدان کے سامنے نہیں ہوئی، چاہے وہ 70 کی دہائی کے زلفی بھٹو ہوں، چاہے وہ 80 کی دہائی کی محترمہ بینظیر بھٹو ہوں، 90 کی دہائی کے نواز شریف صاحب ہوں، یا اس کے بعد کے دیگر تمام تر معاملات ہوں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کے حالات کا سامنا، پاکستان کے مقتدر حلقوں کو اس طرح کے حالات کا سامنا ماضی میں بالکل بھی نہیں کرنا پڑا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں، اور عمران خان صاحب کے اسپتال میں علاج کے حوالے سے حکومتی وزراء کا جھوٹ اور خاندان اور ذاتی معالجین کو رسائی نہ دینا انسانیت کے بنیادی تقاضوں کے منافی ہے۔ پاکستانی قوم یہ بربریت قبول نہیں کرے گی، جھوٹ کے نظام نے ایک دن پاش پاش ہونا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سنیے۔ 24 مارچ 2025 کے آرڈر کے تحت آج عمران خان صاحب کے رفقا کو حق ہے کہ وہ ان سے ملیں، ان کے دوستوں کو حق ہے کہ وہ ان سے ملیں، اور اس حوالے سے ہر ہفتے اس آرڈر کے تحت لسٹ میں جاری کرتا ہوں۔ یہ لسٹ ہم ہر طریقے سے جیل حکام تک پہنچاتے ہیں، TCS کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، ہاتھ سے جا کر
اڈیالہ جیل کے گیٹ پر دیتے ہیں۔ تو آج کی لسٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب کا نام ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر مینا خان صاحب کا نام ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر شفیع جان صاحب کا نام ہے، ہمارے دوست اعجاز خان صاحب کا نام ہے، سینیٹر فلک ناز صاحب کا نام ہے، اور فخر جہان صاحب کا نام ہے۔ تو یہ 6 نام دیے گئے، 6 کے 6 حضرات یہاں موجود ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ خصوصی ہمیں تشویش ہے، آج ہم غصے سے بھرے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم غصے سے بھری ہوئی ہے، انسانیت کے بنیادی تقاضوں کو پامال کیا گیا ہے۔ ہفتے کی رات عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے خفیہ طریقے سے پمز ہسپتال لے کر گئے، یہ خاندان کو نہیں بتایا گیا۔ یقیناً یہ کوئی ایسی صورتحال تھی جس کا علاج جیل میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اس تشویشناک صورتحال کے حوالے سے یہ فرض تھا جیل حکام کا کہ خاندان کو مطلع کرتے، بہنوں کو مطلع کرتے، فوراً بتاتے ان کو، تاکہ وہ وہاں موجود ہوتی، خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں وہ موجود ہوتے۔ ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے کہ خان صاحب کو رات کی تاریکی میں آپ لے کر جائیں کسی اسپتال میں، وہاں اپنی مرضی کے ٹیکے لگائیں۔ ہمیں یہی اطلاع ملی ہے کہ ٹیکے لگائے گئے، اور اس کو 6 دن تک اس فریب زدہ حکومت، اس فراڈ حکومت کے وزیر اس کو جھٹلاتے رہے۔ آج انہیں بالآخر ماننا پڑا ہے کہ یہ فراڈ ہوا، یہ بہیمانہ عمل ہوا۔ تو ہم آج آئے ہیں، خان صاحب سے ملے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور پوری پاکستانی قوم کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، یہاں بربریت ہو رہی ہے، اس ظلم اور بربریت کے خلاف ہم کھڑے رہیں گے اور خان صاحب سے مل کر جائیں گے۔ یہ انسانی حق ہے خان صاحب کا، یہ حق ہے ہم سب کا، پاکستانی قوم کا، کہ اپنے لیڈر کی خیریت جان سکے، ان سے مل سکے۔ جی بالکل، اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت صورتحال یہ ہے۔ سہیل خان آفریدی صاحب نے بھی کہا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بیماری کو کیوں چھپایا گیا، انہیں اس حد تک پہنچنے دیا گیا کہ ان کے ساتھ طبی دہشت گردی کرنی پڑی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ ان کی صحت کا پتہ چلایا جا سکے۔ یہ آپ سن سکتے ہیں۔ جیسا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ ہفتے کی رات کو میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی کہا گیا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ٹرائل کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، ان کی فیملی اور ذاتی معالجین سے انہیں ملاقات کرنے دی جائے۔ 1 سال قبل ڈاکٹر عاصم نے معائنہ کیا تھا، تب ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن پورا سال گزر گیا، اس درمیان کیا ہوا کوئی کچھ نہیں جانتا۔ ان کے معالجین سے معائنہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بیمار شخص کو آپ کال کوٹڑی میں ڈال دیں اور اس کے معائنے کی اجازت بھی نہ ہو۔ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کم از کم ان کے معالجین کو معائنے کی اجازت نہیں ملتی، ایسا کہا گیا ہے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے بھی، سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے بھی، اور کور کمیٹی نے بھی باقاعدہ طور پر اس حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے قومی اخبارات اور سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں پر شدید ترین تشویش ہے۔ دوسری جانب ہمارے پاس کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، اس کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کون ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت بلال غوری صاحب کے اس آرٹیکل کے اوپر یقین کرے گا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے یا عسکری ترجمان نے انہیں یہ کہا ہے، انہیں یہ بتایا ہے بریفنگ کے اندر کہ ان کا معاملات کا جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ سب کچھ پنجاب حکومت کر رہی ہے؟ اتنی کہاں سے آگی اس پنجاب حکومت کی اوقات، ان کی سنتا کون ہے؟ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان تمام تر معاملات کے پیچھے کون ہیں؟ وہی ہیں ان تمام تر معاملات کے پیچھے جو روزانہ کی بنیاد پر بلال غوری صاحبان اور انصار عباسی صاحبان جیسے لوگوں کے ذریعے عمران خان صاحب تک دھمکی امیز پیغامات پہنچواتے ہیں، ان کی تحریروں کے ذریعے، ان کے کالموں کے ذریعے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ڈیل کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب آگے سے عمران خان صاحب کی جانب سے بڑا واضح اور صاف انکار آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس قسم کے تجزیے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس قسم کے جو ہے وہ اس قسم کی تحریریں سامنے آنے شروع ہو جاتی ہیں جس کے اندر اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ انصار عباسی صاحب کی آج کی تحریر خبر کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کیونکہ تصادم کی سیاست کر رہی ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں رابطوں کے تمام ذرائع مکمل طور پر بند ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیاست کے ساتھ تو آپ کو اس قسم کی خبریں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف
آپ کے رابطے بند ہیں، آپ کیوں بار بار یہ تجاویز اپنی ان تحریروں کے اندر دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت نہ کرے، پاکستان تحریک انصاف ایکس اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ نہ لگائے، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات نہ کریں، وہ جناب چیزوں کو جو ہے وہ مفاہمت کی جانب لے کر جائیں؟ آپ کیوں اس قسم کی خبریں کرتے ہیں بار بار؟ اگر آپ کے خیال میں آپ عمران خان صاحب کو مائنس کر چکے ہیں، اگر ملک بہترین انداز میں چل رہا ہے، تو آپ کیوں یہ خبریں اس قسم کی دیتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ غیر معمولی سیاسی نوعیت اختیار کر گیا ہے، اور پارٹی کے رہنما بتا رہے ہیں کہ جناب ایک طرف احتجاجی تحریکیں بھی چلا رہے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت زبان بھی استعمال ہو رہی ہے، تو ساتھ مذاکرات کی توقع یہ ممکن نہیں؟ کس نے آپ کو یہ کہا؟ عمران خان صاحب تو کہہ ہی نہیں رہی کہ وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کے یا آپ کے جناب ان نام نہاد مقدر حلقوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا یا پھر صاف شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ بصورت دیگر عمران خان صاحب نے کسی قسم کا کوئی راستہ دینے کو تیار نہیں، اور یہ ان کی اس عبرتناک تاریخی اور ناقابل یقین شکست کا اعتراف ہے جو کہ انصار عباسی صاحبان اور دیگر لوگوں کی ان تحریروں کے ذریعے پیغامات پہنچا کر کیا جاتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔